बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। हाशिम गजब का कारीगर था। उसे लकड़ी का काम सीखने में तकरीबन 15 माह का अरसा बीता था। जहांपुर के मुख्तसर कब्जे में जब लकड़ी से बना खूबसूरत घर फरोख्त होने लगा, तब हाशिम ने अपनी तमाम तर जिंदगी की जमा पूंजी इकट्ठी की। भाव-ताव करने के बाद जहांपुर के कस्बे का सबसे खूबसूरत घर खरीद लिया। घर एक मंजिला था। उसके निचले हिस्से में वसीओ अरीज तहखाना भी मौजूद था। उसने घर को फर्नीचर से मुज़य्यन करने के फौरन बाद अपनी मुख्तसर सी वर्कशॉप के सामान को वसी और अरीज तहखाने में मुंतकिल कर दिया। यहाँ वो घंटों अपने काम में मसरूफ रह सकता था। कस्बा जहानपुर समंदर के करीब वाक़े मुख्तसर कस्बा था। कस्बे के लोगों का जरिए मुआश माहीगीरी पर मुश्तमिल था। वो लकड़ी से बनी कश्तियों में बैठकर समुंदर का रुख करते थे और नायलॉन से बने जाल को समुंदर में डालकर मछलियां पकड़कर कस्बे से कुछ दूर वाक़े पहाड़ी शहर में ले जाकर फरोख्त करते। उनकी जिंदगी मुश्किल से गुजर रही थी। हाशिम ने उस कस्बे का इंतखाब बड़े सोच समझ के किया था। वो मछलियां पकड़ने वाली बड़ी कश्तियां बखूबी बना सकता था और उन्हें मुनासिब दामों माहीगीरों के हाथों फरोख्त करना मुश्किल नहीं था। कारोबार के अलावा उसकी सोच कस्बे की खूबसूरत तरीन लड़की बीना तक महदूद थी, जिसे वो प्यार से बीनी कहकर बुलाता था। वो मोहब्बत के रिश्ते का कायल नहीं था। उसके ख्याल में ये रिश्ता सिर्फ वक्ती होता है। जब वो भर गया तब दिमाग से कूच कर गया और फिर वक्त गुजारी के लिए किसी और लड़की की जानिब रुख फेर लिया। बीनी हसास तबे और मोहब्बत में संजीदा, नर्मो नाजुक, हसीन तरीन लड़की थी। उसे अपनी जानिब रागिब करने के लिए हाशिम ने उसके बाप को बहुत बड़ी और मजबूत किश्ती सालाना कर्जे पर दे दी थी। यूं बीनी के घर उसके आने जाने का रास्ता खुल गया था। बीनी के बाप ने कस्बे वालों को हाशिम की कारीगरी के मुतालिक बताया और कस्बे वाले अपनी जमा पूंजी लिए हाशिम के घर के सामने आ खड़े हुए। हाशिम ने उन्हें दिलासा दिया कि वो 1 साल में 12 मजबूत किश्तियां कस्बे वालों के लिए तैयार कर सकता है और वो भी कर्जे के तौर पर आसान इकसात पर, यानी कि उनकी कुल आमदनी में से दूसरा हिस्सा हाशिम का होगा। कस्बे वालों ने इस बात में सर हिलाया और मुतमिन कदमों के साथ अपनी मुख्तसर जमा पूंजी हाशिम के हवाले करने के बाद तारीफी कलमात अदा करते हुए अपने अपने घरों की जानिब चल दिए। हाशिम ने 3 महीनों के दौरान 3 खूबसूरत और मजबूत किश्तियां तैयार कर ली। वो दिल लगाकर काम करने पर ईमान रखता था। उसके लिए उसने बीनी के बाप को इस बात पर रजामंद कर लिया था कि बीनी हाथ बटाने के लिए कम अज कम दिन में 5 घंटे उसके हमरा रहे। यूं काम के दौरान इश्क और मोहब्बत का सिलसिला चलता रहा, जिसका नतीजा ये निकला कि बीनी जल्द ही हामिला हो गई। उसने हाशिम को सूरत हाल के मुतालिक आगाह किया और मसले का हल पेश किया कि हाशिम फौरन से बेशतर कस्बे के सरकर्दा अफराद के हमरा बीनी के घर का रुख करे और उसके बाप से बीनी का हाथ मांग ले। हाशिम ने इकरार में सर हिलाते हुए बीनी को मुतमिन करने के बाद रुखसत किया और तहखाने के दरवाजे को बंद करने के बाद ऊपर रिहायशी कमरे की जानिब चल पड़ा। आज सुबह ही से तूफानी बारिश का सिलसिला चल निकला था और कभी कभी बिजली कड़कने की आवाज से माहौल गूंज उठता था। हाशिम ने कपड़े तब्दील किए, खाना खाने के बाद सोने के लिए बिस्तर पर लेट गया। उसकी आंखों के सामने बीनी का सुर्ख और सफेद चेहरा गर्दिश करने लगा। हालात उसके एहतियार से बाहर होने लगे। वो शादी नहीं करना चाहता था। आज से पहले कितनी दफा उसका ऐसे हालात से साबका पड़ा था, लेकिन तब वो आजाद पंछी की तरह एक जगह से दूसरी जगह सफर कर लेता था। अब उसके पर बंद हो चुके थे। जहांपुर कस्बे में घर खरीद लेने के बाद वो तकरीबन 3 मासूम लड़कियों का कातिल था। अपना मतलब पूरा करने के बाद वो उन्हें ऐसे तरीके से कत्ल करता था कि उस पर शक नहीं होने पाता था। आज से तकरीबन साल भर पहले उसने एक लड़की को दिल बहल जाने के बाद पहाड़ से नीचे धकेल दिया था। फिर खुद ही रोता धोता कस्बे में पहुंचकर हादसे की इत्तला देने के बाद लोगों के हमरा पहाड़ का रुख किया
اور لڑکی کی ٹوٹی پھوٹی لاش کو اٹھائے قصبے میں لے آیا۔ قصبے کے زیادہ تر افراد ان دونوں کے میل ملاپ کے متعلق جانتے تھے، اس لیے کسی نے بھی ہاشم پر شک نہیں کیا، حتیٰ کہ جب پولیس والوں نے ہاشم سے پوچھ گچھ کی تب قصبے والوں نے پولیس انسپکٹر کو بتایا کہ لڑکی ہاشم کی محبت میں گرفتار تھی اور دونوں جلد ہی شادی کرنے والے تھے، لیکن انسپکٹر مطمئن نہیں ہوا۔ اس نے لاش کا پوسٹ مارٹم کرنے کے لیے اسے شہر بھیج دیا۔ جلد ہی یہ خبر قصبے میں پھیل گئی کہ لڑکی حاملہ تھی اور اسے مارنے سے پہلے تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ ویران پہاڑوں کے درمیان تشدد کرنے والی رات ہاشم کے علاوہ اور کسی کی نہیں تھی۔ تب ہاشم کو مجبوراً قصبے سے فرار ہونا پڑا، لیکن بینی کا معاملہ کچھ مختلف تھا۔ جہاں پور قصبے میں اس سے بڑی غلطی یہ سرزد ہوئی تھی کہ اس نے اپنی تمام تر جمع پونجی کے ذریعے خرید لیا تھا۔ اب اگر حالات سازگار ہوتے تب وہ فرار نہیں ہوا تھا۔ اگر فرار ہونے کی کوشش کرتا تب اسے اپنی جائیداد کی قربانی دینا پڑتی، لیکن اسے اپنے دفاع پر مکمل بھروسہ تھا۔ وہ یقیناً حالات کو اپنے حق میں کرنے کی کوشش کر سکتا تھا، لیکن فرار ممکن نہیں تھا۔ اس لیے بینی کا خاتمہ ہونا ضروری تھا، وہ بھی اس کے گھر سے کافی دور، تاکہ پچھلے کیس کی طرح ہاشم پر شبہ نہ کیا جا سکے۔ یہ صداقت تھی کہ بینی حاملہ تھی، لیکن کچھ کیس کی طرح قصبے کے لوگ ان کے میل ملاپ سے قطعی لا علم تھے۔ وہ گواہی دینے کی پوزیشن میں نہیں تھے، لیکن بہرحال بینی دن کے 5 گھنٹے اس کے ہمراہ گزارتی تھی، اس لیے شک کی سمت سب سے پہلے ہاشم کی جانب جاتی، اور اگر پوسٹ مارٹم کی نوبت آتی تب بھید کھل جاتا۔ لیکن سب پولیس والے فطرتاً ایک جیسے نہیں ہوتے۔ ہو سکتا ہے جہان پور قصبے کا پولیس انسپکٹر دماغی طور پر اتنا تیز ترار نہ ہو جتنا پہلے قصبے کا تھا، اس لیے کام کا آغاز کر دینے میں کچھ مذائقہ نہیں تھا۔ ہاشم نے مطمئن انداز میں کروٹ بدلی اور آنکھیں موند لی۔ دوسری صبح جب اس کی آنکھ کھلی تب بارش طوفانی انداز میں برستی جا رہی تھی۔ ہاشم کا لکڑی کا گھر ساحل کے بالکل قریب واقع تھا۔ سمندر میں طغیانے کی کیفیت نمایاں تھی۔ سرکش لہریں اس کے گھر دیوار کے پاس تک آنے کی کوششیں کر رہی تھی۔ ہاشم ناشتہ تیار کرنے کے بعد تہانے کی جانب چل دیا۔ چوتھی کشتی نصف کے قریب مکمل ہو چکی تھی۔ وہ لکڑیوں کو کاٹنے کا کام تہانے کے اندر کرتا تھا، پھر ان تختوں کو جوڑنے کا آخری کام ساحل سمندر کے کنارے تکمیل پاتا تھا۔ اس نے ہتھیار اٹھائے اور کام کا آغاز کر دیا۔ تقریباً 11 بجے کے قریب سیڑھیوں پر قدموں کی چاپ سنائی دی۔ بینی خوفزدہ چہرہ لیے سیڑھیاں اتر کر تہانے میں داخل ہوئی، پھر پریشان لہجے میں بولی، سمندر طوفان کی آخری سرحدوں کو عبور کر چکا ہے۔ تمہارا گھر ساحل سمندر کے قریب ہے۔ خدا نہ خواستہ پانی کی سرکش لہریں تمہیں نقصان نہ پہنچا دیں۔ تمہیں فوراً سے بیشتر گھر کو خالی کر دینا چاہیے۔ ہاشم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، کشتی بنانے والا ترکھان پانی سے نہیں ڈرتا۔ کیا تمہیں تیرنا آتا ہے؟ بینی نے انکار میں سر ہلایا۔ پھر بالکل ہی اچانک ہاشم کے دماغ میں ایک ترکیب نمودار ہوئی۔ اس نے بدسور مسکراتے ہوئے کہا، ایک مچھیرے کی لڑکی کو تیرنا نہیں آتا؟ کمال ہے بھئی۔ اگر کبھی تمہارا سمندر میں جانے کا اتفاق ہو تب بھلا کیا کرو گی؟ اس دفعہ بینی نے بھی مسکراتے ہوئے جواب دیا، میں کبھی بھی سمندر میں جانے کی حماقت نہیں کروں گی۔ یقیناً تم عقل مند ہو، اور پھر باہر چل کر سمندر کی طغیانی کو جانتے ہیں۔ یہ طوفان کیا کچھ بہا سکتا ہے؟ بینی نے اس بات میں سر ہلایا، پھر تہانے سے باہری جانب چل دی۔ ہاشم نے لکڑی کی میز پر پڑی تہانے کے دروازے کی چابیاں اٹھائی اور سیڑھیاں چڑھ کر دروازے سے باہر نکل آیا۔ دروازے باہر بینی اس کی منتظر تھی۔ یہ چابیاں اپنی جیب میں رکھ لو۔ ہاشم نے تہانے کی چابی اسے تھما دی۔ بینی نے تفہیمی نگاہوں کے ساتھ اس کی جانب دیکھا، لیکن پوچھا کچھ نہ۔ دراصل مجھے کچھ دنوں سے بھولنے کی بیماری لاحق ہو گئی ہے۔ اپنے ہاتھوں سے رکھی ہوئی چیزیں بھول جاتا ہوں۔ تمہاری جیب میں چابی یقیناً محفوظ رہے گی۔ بینی نے اس بات میں سر ہلایا، پھر دونوں گھر سے باہر نکل آئے۔ باہر سمندر کی لہریں گھر کی دیواروں سے کچھ پیچھے تھی۔ یہ تو واقعی خطرناک صورتحال ہے، ہاشم نے پریشان لہجے میں بینی کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، لیکن میں اس طوفانی کیفیت سے لطف اندوز ہونا چاہتا ہوں۔ کیا یہاں پر کوئی ایسا مقام نہیں ہے جہاں سے تمام سمندر واضح دکھائی دے؟ بینی نے اس بات میں سر ہلایا، پھر بولی، ایسے ایک مقام سے میں واقفیت رکھتی ہوں، لیکن بارش کی بدولت وہاں تک پہنچنا ممکن نہیں۔ چٹانیں پھسلنے والی ہیں، لیکن میں وہاں جانا چاہتا ہوں چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ یوں سمجھو تمہارا امتحان ہے آج کے دن مجھے قصبے کی سیر کروانے کا۔
चलो आप मुझे मुकाम की जानिब ले चलो। बिनी ने हस्बे मामूल असबात में सर हिलाया और साहिल के साथ नजर आई थी। संगलास चट्टानों की जानिब चल पड़ी। चट्टानें वाकई पानी की नमी की बदौलत खतरनाक हद तक फिसलमान हो चुकी थी, लेकिन उन पर चढ़ना मुश्किल नहीं था। उन्हें ऊपर चढ़ने में तकरीबन आधा घंटा लगा। पहाड़ की चोटी से झाग उड़ाता समंदर दिखाई देता था। यहाँ हवा की शिद्दत में दुगनाहे बल्कि तिगना इजाफा था, और तुगयानी का आलम यह था कि नीचे देखने से दिमाग में चक्कर आते महसूस होते। बीनी ने पोलरी लेते हुए हाशिम को बताया, आज से कुछ अरसा पहले यहाँ से कस्बे की एक लड़की ने खुदकुशी की थी। उसकी लाश 3 दिनों के बाद दस्तयाब हो सकी थी, वो भी कटी पटी, जिसे आधे से ज्यादा मछलियों ने खा लिया था। मुझे ये जगह बिल्कुल भी पसंद नहीं। अगर तुमने समुद्र का जायजा ले लिया हो तो आओ फिर वापस चलें। ठहरो 1 मिनट, हाशिम ने सर्द लहजे में कहा। तहखाने की चाबियां तुम्हारी जेब में मौजूद है। बेटी ने इस बात में सर हिलाया। इन्हें स्वेटर की जेब में डालकर जिप को मजबूती के साथ बंद कर लो, कहीं खो ना जाएं। तुम चाबी के मुतल्लिक इतने ज्यादा फिक्रमंद क्यों हो? बीनी ने हैरत भरे लहजे में पूछा। मैंने उन्हें बड़ा संभाल कर रखा है। हाशिम ने कोई भी जवाब दिए बगैर आगे बढ़कर उसके हाथों में से चाबी छीन ली, फिर उसे स्वेटर की जेब में डालकर जिप को मजबूती के साथ बंद कर दिया। अब ये महफूज है। अगर तुम समंदर में जाओ तब समंदर का पानी भी इसे बाहर नहीं निकाल पाएगा। क्या ख्याल है? बीनी ने हैरत भरी निगाहों से हाशिम की तरफ देखा, पूछा, भला मैं क्यों समुद्र में गिरने लगी? मुझे पानी से खौफ महसूस होता है। तुम्हारा पांव भी फिसल सकता है, हाशिम ने आगे बढ़ते हुए कहा। फिर फुर्ती के साथ उसे गोद में उठाया। वो हंसते हुए बोली, ये क्या कर रहे हो? क्या मुझे पहाड़ी से नीचे फेंकने का इरादा है? बेशक, हाशिम ने भी हंसते हुए कहा और आगे बढ़कर उसे पहाड़ी से नीचे की जानिब धकेलने लगा। अब की बार बीनी शिद्दते खौफ से चिल्ला उठी। ऐसा मत करो, वो रो देने वाले लहजे में बोली। मुझे गहराई से खौफ महसूस होता है। तुम्हारे सब खौफ कुछ देर में दूर होने वाले हैं। हाशिम का लहजा सर्द था। फिर उसने झटके के साथ बीनी की कमर से हाथ खींच लिए और फुर्ती के साथ पीछे हट गया। जोरदार चीख की आवाज से माहौल गूंज उठा। बीनी की मुख्तलिफ जिस्म तेर की मानित भभोपे हुए समंदर की जानिब गिरता चला गया। फिर खामोशी तारी हो गई। हाशिम ने एक भरपूर अंदाज में कहकहा लगाया, फिर मुसरत भरे लहजे में चिल्लाते हुए बोला, मैं आज़ादी के लिए सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन बांध कर रहना मुझे पसंद नहीं। वो मुतमिन कदमों के साथ घर की जानिब चल दिया। घर के करीब समंदर की लहरें मकान की दीवार से कुछ पीछे थी। हाशिम ने मुतमिन कदमों के साथ दरवाजा खोला, फिर अंदर दाखिल होकर दरवाजे को बंद किए बगैर खुला छोड़ दिया। तूफानी हवा घर में दाखिल होने लगी। उसने कमरे का जायजा लिया, फिर आगे बढ़कर तहखाने का दरवाजा मजबूती से बंद किया। तहखाने का लोहे का बंद दरवाजा खोला और तहखाने में दाखिल होकर दरवाजे को अपनी जानिब खींचकर मजबूती के साथ बंद कर लिया। ये लोहे का दरवाजा था। अपनी जानिब खींचने की बदौलत बाहर से बंद हो जाता था। अब तहखाने के अंदर से सिवाय चाबियों के अलावा उसे खोलना मुमकिन नहीं था। जाहिर है चाबियां बीनी की स्वेटर की जेब में थी। इसके अलावा दरवाजे को कोई नहीं खोल सकता था। यही हाशिम का मंसूबा था। तूफान के रुकते ही समुद्र की तूफानी मौजें बीनी को सुनहरी सिप्पी की मानित बाहर उगल देती, लेकिन लाश की सूरत में। कस्बे वालों को जब बीनी की लाश मिलती तब वो हाशिम को बताने के लिए दौड़ते। तहखाने का दरवाजा बाहर से लॉक पाकर वो चिल्लाकर हाशिम को अपनी आमद से मुतले करते। तब हाशिम उन्हें बीनी की स्वेटर में मौजूद चाबी लाने का हुक्म देता। यूं तहखाने का दरवाजा तो खुल जाता, लेकिन आधे से ज्यादा कस्बा एनी शाहिद के तौर पर पुलिस वालों को गवाही देता कि जिस वक्त बीनी समुद्र में डूब रही थी उस वक्त हाशिम तहखाने के अंदर कैद था। तहखाने का दरवाजा लॉक था और लॉक की चाबी बीनी की जेब में थी। हाशिम ने जोरदार कहकहा लगाया, फिर बोला, इसके बाद मुझे कौन बीनी के कत्ल में शक में गिरफ्तार करेगा? मैं हमेशा आजाद रहूंगा, कोई मुझे कैद नहीं कर पाएगा। बाहर तूफान बारिश की बदौलत सुबह के वक्त भी तहखाने में अंधेरा फैलने लगा था। हाशिम ने आगे बढ़कर लैलटेन को उठाया और माचिस की मदद से रोशन करके एक जानिब रख दिया। फिर हथौड़ी और आरी उठाकर काम में मगन हो गया। तकरीबन 1 घंटा यूं ही गुजर गया। तब अचानक ही उसे पानी के शोर की आवाज सुनाई दी। उसने चौंक कर तहखाने के इकलौते रोशनदान की जानिब देखा। पानी की बारीकदार रोशनदान से अंदर तहखाने में गिर रही थी। शायद समंदर का पानी तहखाने की दीवार तक आ पहुंचा था। हाशिम को पहली दफा अपने जिस्म में बेचैनी की लहर उठती महसूस हुई।
وہ تہخانے کے دروازے کو باہر کی جانب سے لاک کر چکا تھا۔ اب اگر روشن دان کی بدولت سمندر کا پانی تہخانے میں آ جاتا تب اسے گھٹ کر مرنے سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا تھا۔ وہ چوہے دان میں بے بس چوہے کی طرح پھنس چکا تھا۔ فرار کی کوئی راہ موجود نہیں تھی۔ اس نے گھبرا کر لکڑی کے مضبوط میز کو اپنی طرف کھینچا، پھر لکڑی کے مضبوط تختوں کو میز پر رکھ کر ہتھوڑی اور کیلوں کے ساتھ میز پر چڑھ کر پتلے اور مختصر روشن دان کے آگے تختوں کی دیوار کھڑی کرنے لگا۔ لیکن ابھی وہ صحیح طریقے سے تختے جوڑ بھی نہیں پایا تھا کہ اچانک لکڑی کے تختے کو زوردار جھٹکا لگا اور تختہ پوری طاقت کے ساتھ اس کے چہرے پر آ گرا۔ یہ پانی کی بے تحاشا قوت کا نتیجہ تھا، جس کی بدولت لکڑی کا روشن دان اکھڑ کر لکڑی کی میز کے اوپر آ گرا اور پانی کی موٹی دھار تہخانے کے فرش پر گرنے لگی۔ ہاشم گھبرا کر لکڑی کی میز سے نیچے اتر آیا اور پریشان نظروں کے ساتھ پانی کی موٹی دھار کو دیکھنے لگا۔ فرش پر پانی کی مقدار تیزی سے بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے گھبرا کر سیڑھیوں کی جانب دوڑ لگا دی۔ اوپر دروازہ لاک تھا۔ ہاشم نے پاگلوں کی طرح لوہے کے دروازے کو ٹھوکریں رسید کرنا شروع کر دی۔ وہ گلا پھاڑ پھاڑ کر چلا رہا تھا، قصبے والوں کو اپنی جانب متوجہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن بھلا ایسے کب ممکن تھا؟ تہخانے میں قید ہونے کی بدولت آواز کا مکان سے باہر نکلنا ہی ممکن نہیں تھا۔ اس پر ظلم اتنا کہ طوفانی بارش اور گرجتی چمکتی بجلی کی بدولت بالکل بھی ممکن نہیں تھا کہ مکان کے قریب سے گزرتا کوئی شخص اس کی آواز سن پاتا۔ تقریباً 15 منٹ اس پر جنونی کیفیت طاری رہی۔ پھر کسی چیز کے دھماکے کے ساتھ اندر گزرنے کی آواز کی بدولت وہ ہوش و حواس کی دنیا میں واپس آ گیا۔ اس نے ریلنگ پر ہاتھ رکھ کر تہخانے کے سرد ماحول میں نیچے جھانکا، پھر اسے اپنے ہاتھوں کے طوطے اڑتے محسوس ہوئے۔ روشن دان کی جگہ بہت بڑا خلا دکھائی دیتا تھا۔ لکڑی کی دیوار کافی سے زیادہ ٹوٹ کر تہخانے کے فرش پر آ گری تھی۔ اب پانی کی دھار موٹی ہو گئی تھی اور تہخانے کا فرش سمندر کے پانی میں چھپ ہو گیا تھا۔ ہاشم اپنا سر پکڑ کر سیڑھیوں پر بیٹھ گیا۔ فرار کے لیے صرف تہخانے کا دروازہ ہی باقی تھا اور وہ بھی باہر سے بند تھا۔ وہ تدبیر اچانک ہی اس کے دماغ میں وارد ہوئی۔ وہ لکڑی کا کاریگر تھا، تہخانے کی چھت کو کاٹ کر باہر نکل سکتا تھا۔ اوزار تہخانے میں موجود تھے، صرف چھت کو کاٹنا مشکل ترین عمل تھا، لیکن ناممکن نہیں تھا، اور اگر ناممکن بھی ہوتا تب بھی اس کے پاس اور کوئی راستہ موجود نہیں تھا سوائے ناممکن کو ممکن بنانے کے علاوہ۔ پانی اس کی پنڈلیوں کو چھو رہا تھا۔ لالٹین کی زرد روشنی میں تہخانہ کسی سوگوار قید سے کم دکھائی نہیں پڑتا تھا۔ لکڑی کاٹنے کے اوزار مضبوط میز کے اوپر پڑے تھے، اس لیے پانی سے محفوظ تھے۔ ہاشم نے اوزار اٹھائے اور لالٹین کو ہاتھوں میں تھامے واپس سیڑھیوں کی جانب چل دیا۔ پانی تہخانے کی پہلی سیڑھی کے قریب پہنچنے والا تھا۔ وہ پھرتی کے ساتھ سیڑھیاں چڑھ کر دروازے کے قریب آ کھڑا ہوا۔ اب اسے سردی کا احساس شدت کے ساتھ محسوس ہونے لگا تھا، لیکن ماحول کو گرم کرنے کے لیے وہاں سوائے لالٹین کے اور کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ لالٹین کی حدت ناکافی تھی۔ ہاشم نے ہاتھ کو اونچا کر کے چھت کا جائزہ لیا۔ اس کے دونوں ہاتھ بآسانی تہخانے کی چھت کو چھونے لگے۔ آری کو ہاتھوں میں تھام کر اس نے چھت کا معائنہ کیا، پھر اچانک اس کی نگاہ تہخانے کے لوہے کے دروازے پر پڑی اور وہ چونک اٹھا۔ تہخانے کا لوہے کا دروازہ سرخ رنگ کی چوکھٹ کے ذریعے چھت کے ساتھ نصب تھا۔ اگر وہ دروازے کے قریب لکڑی کے حصے کو چوکھٹ کے پاس سے کاٹنا شروع کرتا تب بآسانی دروازے کو ایک جانب سے کاٹ کر باہر نکلنے کے لیے خلا پیدا کر سکتا تھا۔ چھت کو کاٹنے میں وقت بھی زیادہ لگتا اور دشواری الگ ہوتی۔ ہاشم نے آری کو نیچے رکھ کر ہاتھوں کو آپس میں مل کر گرم کرنے کی کوشش کی، پھر آری کو اٹھا کر چھت کا ایک دفعہ پھر معائنہ کیا۔ اب آری چلانے کے لیے اسے مختصر سوراخ کی ضرورت تھی، جس سے آری باہر نکل کر آگے کی جانب لکڑی کو کاٹتی۔ سوراخ کرنے کے لیے ہتھوڑی اور تیشے کی ضرورت تھی، اور یہ دونوں چیزیں نیچے لکڑی کی میز پر رکھی ہوئی تھی۔ وہ پھرتی کے ساتھ سیڑھیاں پھلانگتا ہوا نیچے کی جانب بھاگ کھڑا ہوا، لیکن اپنے آپ کو سنبھال نہ سکا۔ اس کی پہلی ٹھوکر سے لالٹین اڑ کر دھماکے کے ساتھ سیڑھیوں سے نیچے جا گری، پھر دوسری ٹھوکر شاید سیڑھیوں کے ساتھ لگی، ریلنگ کے ساتھ لگی۔ اسے اپنے جسم میں بنبناہٹ اٹھی، پاؤں یکدم سم ہو گیا، پھر بے تحاشا درد سے وہ جنجنا اٹھا۔ وہ اچھل کر سیڑھیوں پر لڑکتا ہوا نیچے تہخانے کے پانی سے بھرے فرش پر جا گرا، پھر بے ہوش ہوتا چلا گیا۔ پانی کی ٹھنڈک کی بدولت وہ زیادہ بے ہوش نہیں رہ پایا۔ وہ ہلکی سی کسمہاہٹ کے ساتھ اس نے آنکھیں کھولی۔ فوری احساس جو اسے ہوا وہ پانی میں ڈوبنے کا تھا۔
یک بستہ پانی تہھانے کی دوسری سیڑھی تک چڑھ آیا تھا اور اب مزید تیزی کے ساتھ اوپر چڑھ رہا تھا، کیونکہ شفاف پانی کے دباؤ کی بدولت زیادہ بڑا ہو گیا تھا۔ ہاشم پھرتی کے ساتھ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، لیکن چیختا چلاتا ہوا دوبارہ زمین پر اکڑو بیٹھتا چلا گیا۔ اسے اپنے الٹے پاؤں میں درد کی شدید لہر اٹھتی محسوس ہوئی۔ یقیناً پاؤں کچھ زیادہ زخمی تھا، لیکن پانی کی تیزی کو دیکھتے ہوئے وہ درد کو فراموش کر کے اٹھ کھڑا ہوا۔ الٹے پاؤں نے زمین کو چھونے سے صاف انکار کر دیا، اس لیے وہ سیدھے پاؤں پر اچھلتا ہوا لکڑی کی میز کی جانب اپنے آپ کو گھسیٹنے لگا۔ ہلکے سے دھماکے کے ساتھ لکڑی کی دیوار کا کچھ اور حصہ نیچے گرا۔ ہاشم نے ملگجے اندھیرے میں دیوار کی جانب دیکھا۔ سمندر کا طوفانی پانی بہت تیزی کے ساتھ تہھانے میں داخل ہوا رہا تھا۔ اسے اپنے جسم کے روئے کھڑے ہوتے ہوئے محسوس ہوئے۔ تہھانے کے روشن دان سے نیچے تقریباً تمام لکڑی کی دیوار ریت کے اندر پوشیدہ تھی۔ پانی نے ریت کو ہٹا دیا اور اب تہھانے کی دیوار کو اپنے بے تحاشا دباؤ کی بدولت توڑتا جا رہا تھا۔ اگر کچھ دیر میں دیوار ٹوٹ کر پانی کی راہ سے ہٹ جاتی تب بھلا کیا ہوتا؟ ہاشم نے گھبرا کر میز پر ہاتھ مارنے شروع کر دیے، لیکن تھوڑی اور تیسا وہاں موجود نہیں تھا۔ الٹے پاؤں میں درد کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اسے اپنی بے بسی پر رونا آنے لگا۔ پھر اچانک تیسا مل گیا۔ اس کے قریب ہی ہتھوڑی بھی موجود تھی۔ وہ دونوں چیزوں کو سنبھال کر سیڑھی کی جانب چل دیا۔ پانی چوتھی سیڑھی کو عبور کر کے پانچویں سیڑھی کی حدود کو چھونے لگا تھا۔ اس نے پھرتی کے ساتھ ایک ٹانگ پر اچھلتے ہوئے سیڑھیوں کو عبور کیا اور دروازے کے قریب پہنچ کر تیسے کو دروازے کی چوکھٹ کے قریب لکڑی کی چھت پر رکھ کر سوراخ کرنے لگا۔ ٹھنڈک بڑھتی جا رہی تھی اور اسے اپنے جسم میں موجود خون سرد ہوتا محسوس ہو رہا تھا، لیکن وہ جانتا تھا جو کام وہ کرنے جا رہا ہے وہ کرنے کے کچھ ہی دیر بعد اس کا جسم پسینے سے تر ہو جائے گا اور خون کی گردش میں بھی اضافے کا باعث بنے گا۔ اس نے بسم اللہ پڑھ کر کام کا آغاز کیا۔ تہھانہ ہتھوڑی کی آواز سے گونجنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں چھت میں پہلے ننا شگاف ہوا، پھر وہ تیزی کے ساتھ بڑھنے لگا۔ جب آڑی کی لمبائی کے قریب شگاف ہوا تب اس نے ہتھوڑی کو ایک جانب رکھا اور آڑی کو شگاف میں ڈال کر چھت کو کاٹنے لگا۔ یہ انتہائی مشکل اور تکلیف دہ عمل تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ سر سے اوپر تھے اور آڑی چلانے میں زور بہت زیادہ لگ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ پسینے سے شرابور ہو گیا، لیکن چھت کا بہت تھوڑا حصہ کٹ پایا تھا۔ لکڑی بہت موٹی تھی اور آڑی نازک سی تھی۔ چھت کاٹنے کے لیے جس آڑی کا استعمال کیا جاتا ہے وہ مختلف اور مضبوط ہوتی ہے۔ یہاں اس کی پتلی آڑی کام تو کر رہی تھی، لیکن بہت طاقت صرف کرنے کے بعد پھر دھماکے کے ساتھ نیچے دیوار کا مزید کچھ حصہ گرنے کی ہلکی آواز سنائی دی۔ اس نے پریشان کو نگاہوں کے ساتھ پیچھے نگاہ دوڑائی، پھر کام کا رہ گیا۔ وہاں سمندر کا پانی ٹھاٹے مار رہا تھا۔ 7ویں سیڑھی کے بعد سیڑھیوں کا تمام سلسلہ پانی کے اندر ڈوب گیا۔ اب صرف 5 سیڑھیاں باقی بچی تھی اور تہھانے کے اندر جانا ممکن نہیں رہا تھا۔ اس نے گھبرا کر آری اٹھائی اور جہاں چھت کا کچھ حصہ کٹ چکا تھا وہاں رکھ کر دوبارہ کٹائی کا آغاز کر دیا، لیکن اب اس کے ہاتھ میں احتیاط کی بجائے عجلت زیادہ تھی۔ اس نے آڑی کی رفتار بدتریز کم کر دی، پھر کڑاکے کی آواز کے ساتھ اس کے ہاتھ کو جھٹکا لگا۔ آری کا اوپر کا حصہ کٹ کر چھت کے شگاف میں رہ گیا اور نچلا حصہ اس کے ہاتھ میں موجود دستے کے ساتھ لگا رہ گیا۔ اس نے پریشان نگاہوں کے ساتھ ہاتھوں میں موجود آری کے ٹوٹے ہوئے مؤثر حصے کو دیکھا، پھر اسے ایک جانب پھینک دیا۔ اپنے سر کو دونوں ہاتھ میں تھام کر زمین پر اکڑوں بیٹھ گیا۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا، اس نے مایوسانہ انداز میں سوچا۔ تہھانے میں اس کی پانی کی قبر بننے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ اسے ہاتھوں مارنے کی بجائے خاموشی کے ساتھ اپنے آپ کو موت کے رحم و کرم پر چھوڑ دینا چاہیے۔ ہلکے دھماکے کے ساتھ لکڑی کی مضبوط دیوار زمین پر گری اور پانی کے اندر داخل ہونے کی آواز میں تیزی آنے لگی۔ اس نے تیزی سے اوپر چڑھتے پانی کی جانب دیکھا۔ 9ویں سیڑھی پانی میں ڈوب چکی تھی۔ پانی میں ڈوب کر مرنے کے خوف سے وہ جھرجھری لے کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اب ایک ہتھوڑی اور تیسا اس کے پاس تھا، وہ انہیں استعمال کر کے فراخ کی راہ پیدا کر سکتا تھا۔ وہ اچھل کر اپنی جگہ سے کھڑا ہوا، ہتھوڑی کو پوری قوت کے ساتھ لوہے کے دروازے پر مارنے لگا، لیکن دروازے پر کچھ اثر نہ ہوا۔ تب اس نے تیسا اٹھایا اور کٹی ہوئی چھت پر رکھ کر ہتھوڑی مارنے لگا۔ اس کے ہاتھوں میں تیزی تھی، حالانکہ سردی کی بدولت اس کے ہونٹ نیلے پڑتے جا رہے تھے، لیکن موت کا خوف زندگی کی جدوجہد کا باعث بن رہا تھا۔ چھت کا کچھ حصہ ایک دفعہ پھر آہستگی کے ساتھ کٹنے لگا، لیکن کٹنے کی رفتار اور تہھانے میں پانی بڑھنے کی رفتار میں نمایاں فرق سامنے تھا۔ اگر وہ چھت کاٹنے میں دیر کرتا تو پانی اسے نگل لیتا۔ اس نے ہاتھوں کی رفتار کو تیز کر دیا، لیکن اپنی اوقات سے زیادہ تیزی ممکن نہیں تھی۔ پھر اس وقت اسے اپنے جسم میں خوف کی سرد لہر
اٹھتی محسوس ہوئی جب پہلی مرتبہ پانی کے سرد لمس نے اسے چھوا۔ پانی آخری سیڑھی کو عبور کر کے اس کے پاؤں کے قریب جمع ہو رہا تھا۔ اس نے افراتفری کے عالم میں ہتھوڑی چلانا شروع کر دی، لیکن ربط ختم ہو جانے کے باعث آگے بڑھنے کی رفتار میں پہلے سے زیادہ کی واقع ہوئی۔ ابھی چھت کا بہت حصہ باقی تھا جسے کاٹے بغیر باہر نکلنا ممکن نہیں تھا۔ ہاتھوں میں تیزی کی بدولت کئی دفعہ ہتھوڑا اس کے ہاتھوں میں لگا اور وہ تکلیف کی شدت سے چلا اٹھا، لیکن ہاتھوں کو روکنا اس کے بس سے باہر رہا، اس لیے دل پر جبر کر کے ہاتھ کو چلاتا رہا۔ پانی کی ٹھنڈک کی بدولت اس کے پاؤں میں بھی دوبارہ درد کی ٹیس اٹھنا شروع ہو گئی تھی، لیکن وہ وہاں توجہ دیے بغیر ہاتھ چلاتا چلا گیا۔ پانی پہلے اس کے ٹہنوں تک اوپر آیا، پھر ٹانگوں سے اوپر ناف تک چلا آیا، لیکن چھت کا ابھی تک آدھے سے کچھ زیادہ حصہ باقی پڑا تھا۔ اس نے جھنجھلا کر پوری قوت کے ساتھ چھینی پر ضرب لگائی، تب تیر کی طرح چھینی اس کے ہاتھوں سے باہر نکلی اور اچھل کر پانی کے اندر جا گری۔ ہاشم نے گھبرا کر پانی کے اندر ہاتھ مارنے کی کوشش کی، لیکن تیسا سمندر کے پانی میں غائب ہو چکا تھا۔ وہ اکڑو سرد پانی میں بیٹھ کر ارد گرد پانی کے نیچے ہاتھ مارنے لگا، لیکن تیسے کو نہ ملنا تھا اور نہ ملا۔ تیسے کے بغیر صرف ہتھوڑی کے ساتھ چھت کو کاٹنا ممکن نہیں تھا۔ اس نے گھبرا کر ایک دفعہ پھر دروازے کا معائنہ کرنا شروع کر دیا۔ وہاں چوکھٹ کے ساتھ کلپ موجود تھے جو لکڑی کی چھت میں نصب تھے اور انہیں صرف ہتھوڑی کے ذریعے توڑنا ناممکن تھا۔ اس کے باوجود اس نے پاگل پن میں چیختے ہوئے تہخانے کی چوکھٹ پر پوری قوت کے ساتھ ہتھوڑی مارنا شروع کر دی۔ پھر نہ جانے اس کا وہم تھا یا پھر حقیقت، اچانک ہی اسے باہر کسی لڑکی کی آواز سنائی دی۔ ہاشم نے ہتھوڑی چلانا بند کر دی اور دروازے کے ساتھ کان لگا کر سننے کی کوشش کرنے لگا۔ باہر یقیناً کوئی موجود تھا، لیکن تہخانے کے دروازے سے کچھ دور تھا۔ اسے اپنی جانب متوجہ کرنے کے لیے ہاشم نے دوبارہ ہتھوڑی لوہے کے دروازے پر برسانا شروع کر دی۔ دھماکوں کی آواز سے ماحول گونج اٹھا۔ اب پانی اس کی گردن تک پہنچ چکا تھا۔ گردن سے نیچے تمام جسم پانی کے اندر پوشیدہ تھا، اس لیے اسے ہتھوڑی کو سر سے اوپر کر کے دروازے پر مارنا پڑ رہا تھا۔ پھر اسے دروازے کے قریب بینی کی آواز سنائی دی۔ وہ اس کا نام لے کر پکار رہی تھی، لیکن بینی کو تو وہ سمندر کے اندر دھکیل چکا تھا۔ کیا اس کی آتما انتقام لینے کے لیے تہخانے کے دروازے کی جانب چلی آئی تھی؟ موجودہ صورتحال میں وہ کسی آتما سے بھی مدد کی بھیک مانگنے کے لیے تیار ہو سکتا تھا۔ اس نے چلاتے ہوئے بینی کو پکارا۔ جواب میں تہخانے کے دروازے کو دھڑدھڑایا گیا۔ ہاشم چلاتے ہوئے بولا، کیا یوں ہی دروازہ دھڑدھڑاتے جاؤ گی یا پھر اسے کھولو گی بھی؟ باہر سے بینی کی آواز سنائی دی۔ وہ کہہ رہی تھی، مجھ سے دروازہ نہیں کھل رہا، یہ لاک ہو چکا ہے۔ بیوقوف لڑکی، ہاشم جھنجھلاتے ہوئے لہجے میں چلایا، تمہاری سویٹر کی جیب میں چابی موجود ہے، اسے باہر نکال کر لاک کھولو، ورنہ میں پانی کے اندر ڈوب کر مر جاؤں گا۔ تہخانے میں سمندر کا پانی بڑھتا جا رہا ہے، بینی کی پریشان آواز سنائی دی۔ لیکن میں سویٹر کو سمندر کی طوفانی لہروں کی مانند کر چکی ہوں۔ ہاشم کو اپنے سر پر تہخانے کی چھت گرتی محسوس ہوئی۔ وہ کہتی جا رہی تھی، سویٹر کے ساتھ سمندر میں تیرنا میرے لیے تکلیف کا باعث بن رہا تھا، اس لیے میں نے اسے اتار کر پھینک دیا۔ ہاشم رو دینے کے لہجے میں بات درمیان میں کاٹ کر بولا، لیکن تمہیں تو تیرنا نہیں آتا تھا، پھر کیسے تیرنا آ گیا؟ میں تیرنا بخوبی جانتی تھی اور جانتی ہوں، تمہارے ساتھ مذاق کر رہی تھی۔ سمندر کا پانی ہاشم کی تھوڑی کو چھونے لگا۔ اس کا بقایا تمام جسم پانی کے اندر پوشیدہ تھا۔ وہ ایک بار پھر بات درمیان میں کاٹ کر بے بس لہجے میں چلایا، بینی، فضول باتوں میں وقت ضائع کرنے کی بجائے دروازے کو کھولنے کی کوشش کرو، ورنہ میں پانی میں ڈوب کر مر جاؤں گا۔ میں کوشش کرتی ہوں تم پریشان نہ ہو۔ باہر سے بینی کی آواز سنائی دی، پھر خاموشی چھا گئی۔ وہ بے صبری کے ساتھ انتظار کرنے لگا۔ پانی اس کی تھوڑی سے اوپر چڑھتا چلا جا رہا تھا، پھر اس کے ہونٹ پانی میں غائب ہو گئے۔ اس نے ہونٹ مضبوطی کے ساتھ بھینچے اور ناک کے ذریعے سانس لینے لگا۔ وہ زیر لب بینی کو گالیاں دے رہا تھا۔ وہ نہ جانے کہاں غائب ہو گئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں پانی اس کی ناک میں گھسنے لگا۔ تب اس نے ہڑبڑا کر اپنے سر کے اوپر موجود لوہے کے دروازے کا جائزہ لیا۔ وہاں دروازے کو اوپر کی جانب دھکیلنے کے لیے لوہے کا دستہ موجود تھا۔ ہاشم نے دستے کو دونوں ہاتھوں سے تھاما اور اپنے جسم کو اوپر اٹھانا شروع کر دیا۔ اس کا چہرہ اور دونوں کاندھے پانی سے باہر نکلتے چلے آئے، لیکن یہ سب وقتی تھا۔ وہ جانتا تھا کہ کچھ ہی دیر میں پانی دوبارہ اس کے سر سے اوپر ہو جائے گا، تب اس کے بچنے کے لیے مزید جگہ نہیں رہ پائے گی اور وہ ڈوبتا چلا جائے گا۔ اس نے دوبارہ چیختے ہوئے بینی کو پکارنا شروع کیا۔ اس دفعہ باہر سے بینی کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی۔ وہ کہہ رہی تھی، یہاں کوئی ایسی چیز موجود نہیں
جس کے ذریعے دروازے کو توڑا جا سکے۔ مکان میں پانی داخل ہوتا جا رہا ہے اور تمام سامان پانی کے اندر ڈوب چکا ہے۔ ہاشم کو اپنا دماغ سن ہوتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ اس نے دوبارہ چلاتے ہوئے کہا، کوئی چیز ڈھونڈو، میں پانی میں ڈوبتا جا رہا ہوں۔ اس وقت صرف میرا ناک پانی سے باہر ہے، باقی تمام جسم پانی کے اندر ڈوب چکا ہے۔ میں دوبارہ کوشش کرتی ہوں، بینی کی پریشان آواز سنائی دی۔ پھر خاموشی طاری ہو گئی۔ پانی ایک دفعہ پھر اس کے ہونٹوں تک چلا آیا۔ اس نے پریشان نگاہوں سے دوبارہ دروازے کی جانب دیکھا، لیکن اب وہاں تھامنے کے لیے کچھ باقی نہیں بچا تھا۔ اس کا پورا جسم سمندر کے سطح پانی کی بدولت اکڑ چکا تھا اور دروازے کے ساتھ لٹکے ہونے کی بدولت اسے تمام جسم کا وزن اپنی کلائیوں پر برداشت کرنا پڑ رہا تھا۔ ایسی صورت میں وہ زیادہ دیر دروازے کے ساتھ لٹکا نہیں رہ سکتا تھا۔ اب پانی دوبارہ اس کے ناک تک پہنچ چکا تھا۔ اس نے زور دے کر اپنے جسم کو اوپر اٹھایا اور اس کا سر لوہے کے دروازے کے ساتھ ٹکرانے لگا، لیکن تھوڑی ہی دیر میں وہ تھک ہار کر نیچے بیٹھتا چلا گیا۔ ایسا کرنے سے پہلے اس کو اپنے ہونٹوں کو مضبوطی کے ساتھ بھینچنا پڑا اور ناک کو بھی بند کرنا پڑا۔ اس کا دماغ سرد پانی کی بدولت سن ہونے لگا۔ سوچے سمجھنے کی صلاحیت مفقود ہوتی چلی گئی۔ فطری عمل کی بدولت وہ اپنے آپ کو اوپر کھینچتا ہوا اچھی طرح سانس لینے کے بعد دوبارہ نیچے پانی میں بیٹھتا چلا جاتا۔ کچھ پل یوں ہی بیت گئے۔ پانی تہخانے کے دروازے تک پہنچ گیا۔ ہاشم مکمل طور پر پانی کے اندر ڈوب گیا۔ باہر سے بینی کے چلانے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی، لیکن پانی میں ڈوب جانے سے ہاشم سننے سے قاصر تھا۔ بینی اسے بتا رہی تھی کہ سمندر کا پانی مکان کے اندر بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس لیے کسی مضبوط چیز کی دستیابی ممکن نہیں رہی اور دروازہ کھولنا مشکل ہے۔ ہاشم کو اپنے پھیپھڑے پھٹتے محسوس ہونے لگے۔ اس کے لیے سانس کو روکے رکھنا دو بار ہو گیا، لیکن سانس لینے کا مطلب زندگی کا خاتمہ تھا، اس لیے سانس کو روکے رکھنا اس کے لیے مجبوری تھی۔ پھر برداشت کی آخری حد ختم ہوتی چلی گئی۔ اس نے سانس لینے کی کوشش کی اور سمندر کا نمکین پانی اس کے پھیپھڑوں میں بڑھتا چلا گیا۔ اس کے ساتھ ہی پانی میں زلزلے کی کیفیت جنم لینے لگی۔ پھر دھماکے کی آواز سے ماحول گونج اٹھا۔ لوہے کی کوئی چیز ہاشم کے سر پر پوری قوت کے ساتھ لگی اور وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو کر پانی کی گہرائیوں کی جانب گرتا چلا گیا۔ آنکھ کھلنے پر اس نے اپنے آپ کو آرام دہ بستر پر لیٹے ہوئے پایا۔ کھلی ہوئی کھڑکی میں سے دھوپ اندر آ رہی تھی اور اس کے ماتھے پر سفید رنگ کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ بینی کے علاوہ قصبے کے تمام افراد کمرے میں موجود تھے اور ان کی نگاہوں کا مرکز ہاشم کا وجود تھا۔ ہاشم نے تفہیمی نگاہوں سے بینی کی جانب دیکھا، تب بینی کا باپ آگے بڑھا اور بولا، جناب، آپ کو نئی زندگی مبارک ہو۔ یقیناً آپ یہ جاننا چاہتے ہوں گے کہ آپ کی نئی زندگی کس کی مرہون منت ہے، تو میں فخر کے ساتھ بتائی دیتا ہوں، یہ سب میری اکلوتی بیٹی بینی کی ہمت سے ہوا۔ اب یقین جانیے، بینی ایک بہترین تیراک رہ چکی ہے۔ جس وقت آپ نے اپنے مکان کے تہخانے میں مقیم تھے اور تہخانے میں سمندر کا پانی بھرتا چلا جا رہا تھا، اس وقت باہر بھی پانی کی طوفانی لہریں مکان کی لکڑی کی دیواروں کو گرانے کی کوشش میں مصروف تھی۔ پھر جب تہخانہ پانی سے بھر چکا، اسی وقت سمندر کی طوفانی لہروں نے تمام مکان کو زمین بوس کر دیا۔ بینی کا کہنا ہے کہ آپ تہخانے کے لوہے کے دروازے کے نیچے موجود تھے۔ تہخانے کا دروازہ آپ کے سر پر لگا اور آپ بے ہوش ہو گئے، لیکن بینی بہرحال ہوش و حواس کو قائم رکھے ہوئے تھی۔ لکڑی کی دیواروں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اس نے آپ کے بے ہوش وجود کو سنبھالا، پھر مچھلی کی طرح تیرتی ہوئی آپ کو ساحل کے خشک حصے کی جانب لے آئی۔ یہاں گاؤں کے اور بھی بہت سے لوگ موجود تھے۔ انہوں نے آپ کی مرہم پٹی کی۔ یوں آپ کی زندگی کو بچانے میں سراسر بینی کا ہاتھ رہا ہے۔ جب ساحل کا بیشتر حصہ پانی کے اندر ڈوب رہا تھا، تب قصبے والوں نے بھاگنے سے پہلے بینی کو بھی ہمراہ لے جانے کی کوشش کی، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا۔ وہ آپ کی زندگی کو بچانے کے لیے اپنی زندگی کو داؤ پر لگانے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ ہاشم کی آنکھیں شرم کی بدولت جھکتی چلی گئی، پھر چہرے پر عزم اور استقلال کی سرخی نمایاں ہونے لگی۔ وہ کھکلاتے ہوئے بولا، میں اور بینی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ اگر آپ سب کو اعتراض نہ ہو تو ہم فوراً سے بیشتر شادی کر لینا چاہتے ہیں۔ بینی کے باپ نے حیرت بھری نگاہوں کے ساتھ بینی کی جانب دیکھا۔ اس نے شرماتے ہوئے آنکھیں جھکا لی۔ پھر بینی کے باپ نے قصبے کے افراد کی جانب دیکھا۔ انہوں نے خوشی بھرے انداز میں اقرار میں سر ہلایا اور خاموشی کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گئے۔ بینی کے باپ بھی ان کے ساتھ تھا۔ ہاشم نے بینی کی جانب دیکھا، پھر بولا، میں تمہارا مجرم ہوں، لیکن تم سب کچھ جانتے ہوئے جو کچھ کیا، اس کا احسان مجھ پر ساری زندگی رہے گا۔ مجھے کچھ معلوم نہیں تھا، آپ پریشان نہ ہو، صرف اتنا جانتی ہوں کہ آپ کی مذاق کی بدولت سمندر میں جا گری۔ اگر میرا سر پانی کی سطح کے ساتھ نہ ٹکراتا اور بے ہوش نہ ہو جاتی، تب آپ کو اتنی دیر تہخانے میں قید نہیں رہنا پڑتا۔
اب میرے خیال میں سب کچھ بلا کر ہمیں نئی زندگی کی ابتدا کر لینی چاہیے۔ ہاشم نے مطمئن انداز میں آنکھیں بند کر کے ہاتھ آگے بڑھا دیے۔ بینی اس کے سینے سے سر لگا کر ہچکیاں لینے لگی۔